मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। पूरे साल हमारी एक रूटीन चलती है। सुबह उठेंगे, नाश्ता करेंगे, ऑफिस जाएंगे, दोपहर का खाना खाएंगे, फिर कुछ लोग थोड़ी देर आराम करते हैं, कुछ नहीं करते, फिर चाय का टाइम है, फिर पान का टाइम है, फिर गुटखे का, निस्वार का, सारा दिन मुंह चलता ही रहता है। उसके बाद जनाब घर आएंगे, फिर रात का खाने में क्या खाना है, खाना 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 सुबह से लेके शाम तक। नॉर्मल रूटीन में 6-7 घंटे कोई इंसान खाए पिए बगैर रह ले, कुछ भी ना खाए, ऐसा कहीं भी नहीं होता, पूरी दुनिया में नहीं होता। कुछ ना कुछ तो इंसान चख ही लेता है। भाई 6 घंटे से कुछ नहीं खाया, चलो थोड़ी सी चीनी उठा के मुंह में रख लो, चलो 2 घूंट पानी के ही पी लो, ऐसा ही होता है ना। चलो भाई 2 निवाले, चलो दूध के देगची से ढक्कन हटा के 1 चम्मच मलाई चाट लो। हर आदमी के अलग तरीके हैं। कुछ भी नहीं यार, आधा कप चाय पी लो, सुबह से चाय नहीं पी लो, कह रहे होते हैं ना। लेकिन रमजान में कैसी अल्लाह ताला रूटीन चेंज कराते हैं। एकदम आलम इस्लाम में एक तहलका मचता है। सहरी तकरीबन सुबह 5 बजे बंद हो रही है, तकरीबन, ऊपर नीचे, ऐसा ना हो आप सारी दुनिया में 5 बजे तक खाते रहें बैठ के, मिसाल दे रहा हूँ। तो 5 बजे के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, दोपहर 11 बजे 6 घंटे हो गए, आपने ना कुछ खाया और ना पिया। चलो 6 घंटे, 12, 1 बज गया और 8 घंटे हो गए। नॉर्मल दिनों में ऐसा नहीं होता कि 8 घंटे तक एक निवाला भी आप ना चखें। कोई गैर मुस्लिम आपके साथ हो तो वो कहेगा शायद अब ये अब खा लेगा कुछ। 8 घंटे, 1 बजे तक कितना टाइम होता है? 8 घंटे हो, शायद अब ये कुछ 2 निवाले खा ले। वो आपको देख रहा है, भाई अभी भी नहीं खा रहा है। वैसे तो जायदादें खा जाता था, है भाई, जो चीज खाने की नहीं भी होती थी वो भी खाता था। और अब पता नहीं क्या हो गया इसको। 1 बजे के बाद फिर 2 बजे, 3, 4, शाम 5 बज गए और 12 घंटे हो गए। वो हैरान होगा, यार अभी भी नहीं खाया इसको। फिर 6 बजे, 7 जब बजे हैं तो 14 घंटे हो गए। हो सकता है कोई गैर मुस्लिम आपके साथ हो, देखे कि भाई आज शायद इसको खाना ना मिला हो, एक दिन बर्दाश्त कर लिया इसने, 14 घंटे तक ना खाया और ना पिया। शायद कुछ शुगर लेवल कम करना चाहता हो, ये किसी डॉक्टर ने मशवरा दिया हो कि आज तुम्हारी आंतों में कोई सूजिश है, कोई प्रॉब्लम है, तो 14 घंटे तक मत खाओ। उसके बाद आपने खाया, वो अलग बात है, फिर ऐसा खाया कि पुलिस भी आपको नहीं रोक सकती। फिर क्या हुआ है कि आप सारा दिन आपने रोजा रखा, उसके बाद गैर मुस्लिम देखेगा कि शायद अब इनके मजहब में नमाज की आज छुट्टी होगी, क्योंकि इन्होंने नमाज से बढ़कर मेहनत वाला काम कर लिया है। लेकिन वो देखता है कि अब ये ईशा के बाद और मजीद लंबी लंबी रकतें पढ़ना शुरू करते हैं, जो पूरे साल में ये अमल नहीं होता। इन्नहु यराका हीना तक़ूम व तक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन। ऐ नबी, जब आप नमाज के लिए खड़े होते हैं वो अल्लाह आपको देखता है, और सजदा करने वालों के साथ उलटता पलटता भी आपको देखता है अल्लाह। तरावी में कैसे रुकू में जा रहे हैं,
پھر قوما میں جا رہے ہیں، پھر سجدے میں گر رہے ہیں، پھر سجدے سے بیٹھ رہے ہیں، پھر دوبارہ سجدے میں جا رہے ہیں، پھر کھڑے ہو رہے ہیں، پھر دوبارہ رکوع، پھر قوما، پھر سجدہ، پھر سجدے سے۔ کوئی کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہو جس نے کبھی یہ عبادت نہ دیکھی ہو تو وہ حیران ہوگا نا کہ یہ مسلمان پاگل ہو گئے ہیں، دماغ خراب ہو گیا ہے، ان کو ڈاکٹر نے ایکسرسائز کا کہا ہے، ایک ہی کام کیے چلے جا رہے ہیں، کیے چلے جا رہے ہیں، رکنے کا نام لے ہی نہیں رہے۔ جس نے کبھی یہ عبادت نہ دیکھی ہو تو حیران ہوگا نا یہ کر کیا رہے ہیں۔ ایسا تو کسی چرچ میں نہیں ہوتا، ایسا تو کسی مندر میں نہیں ہوتا، ایسا تو کسی یہودیوں کی عبادت گاہ میں نہیں ہوتا۔ کتنی لمبی لمبی رکعتیں ہوتی ہیں تراویح کی۔ تو کوئی غیر مسلم دیکھ رہا ہو کہ آج انہوں نے یہ کام کیا 14 گھنٹے، شاید کسی ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہو، پھر دیکھتے ہیں اگلے دن پھر اٹھے یہ اسی ٹائم پہ ہے بھائی، پھر 4:45 بجے تک کھایا، اس کے بعد پھر کھانے پینے سے رک گئے، اب پھر 6 گھنٹے ہو گئے کچھ نہیں کھا رہے، 7 گھنٹے ہو گئے، اس نے سوچا 8ویں پہ شاید کھا دیں، 9 گھنٹے ہو گئے، 10 گھنٹے ہو گئے، 11 گھنٹے ہو گئے، 12 گھنٹے ہو گئے، 13 گھنٹے ہو گئے، 14 گھنٹے کے بعد جا کے پھر کھایا، تو وہ کہے گا یہ باولے ہو گئے ہیں، یہی کہے گا نا، ان کا دماغ کیا ہو گیا ہے یار، ایک دن ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے، 2 دن دیتا ہے، پھر وہی تراویح، وہی مریخ سے آیا ہوا تھا نا کوئی جس کو پتہ نہیں تھا رمضان کا، اگلے دن دیکھا پھر وہی۔ ویسے تو بڑے بدماش ہیں یہ، ایک نہیں مانتے خدا کی، لیکن اب انہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، پھر تیسرے دن، پھر چوتھے دن، پھر 5ویں دن بھی وہی روٹین، 6ٹھے دن بھی وہی روٹین۔ اس نے کہا اب یہ نارمل روٹین پہ آئیں گے، کل سے ان کا ناشتہ شروع۔ تو 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 4 دن نہیں، 5 دن، 6 دن، 7ویں دن بھی ویسے ہی، 8ویں دن بھی ویسے ہی، 9ویں دن بھی، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، بالآخر جا کے 29 یا 30 دن تک یہی کرتے رہتے ہیں۔ تیس دن کے بعد جا کے اللہ ان کو سہولت دیتا ہے، بھائی اپنی پرانی روٹین پہ واپس آ جاؤ۔ یہ بھی کیا ہے، اللہ اپنے بندوں کو اپنا آپ یاد دلاتا رہتا ہے۔ کوئی ہم سے پوچھے گا تمہیں کیا ہو گیا، اچھے بھلے تم صبح سو کے اٹھتے تھے، ناشتہ کرتے تھے، کوئی صبح صبح نسوار لگا رہا ہے، کوئی صبح صبح پان کی طرف جا رہا ہے، کوئی گٹکے کی طرف جا رہا ہے، کوئی چائے پی رہا ہے، یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ تو ہم جواب میں کیا کہتے ہیں، بھائی یہ کیوں کر رہے ہیں ہم، کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم۔ تو اللہ اپنے آپ کو یاد رکھوانے کے لیے ہم سے یہ کام کرواتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ میں یاد رہوں تمہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم نماز پڑھتے تھے پورے سال تو اللہ کو یاد رکھتے تھے نا، فجر بھی پڑھ رہے ہیں، ظہر بھی پڑھ رہے ہیں، عصر بھی، تو بس کافی ہے نا۔ کافی اس لیے نہیں ہے کہ یہ چیز نمازی کے لیے ایک روٹین کی چیز بن جاتی ہے، یہ عادت پڑ جاتی ہے، وہ بھول جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جیسے بچے اسکول جاتے ہیں نا، تو بچوں کو تھوڑی پتا ہوتا ہے میں نے اسکول اس لیے جا رہا ہوں کہ میں سائنسدان بنوں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا، میں پائلٹ بنوں گا۔ بچے اس کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، ایک روٹین، ایک عادت پڑ چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں زندگی میں ہم پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ رات کو ہم نے جلدی سونا ہے، صبح اٹھنا ہے، ہماری امی نے ہمیں ناشتہ کرا کے دھکا دے کے وین میں بٹھا دینا ہے، پھر وین جائے گی، وہاں ہم اتریں گے، ٹیچر ہمیں پڑھائیں گے، پھر چھٹی ہوگی، پھر وہاں سے گھر آئیں گے، بس۔ تو وہ روٹین کی چیز بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا آپ یعنی اللہ یاد دلانے کے لیے عبادت کی روٹین میں چینجنگ لاتے رہتے ہیں۔ اور دیکھیں کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، نماز قضا کرنا اسلام میں سب سے بڑا جرم، اس سے بڑا جرم اسلام میں نہیں ہے۔ حج میں اللہ نے کہہ دیا کہ جب میدان عرفات میں وقوف عرفہ کرو تو مغرب پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، قضا کرو مغرب۔ کوئی غیر مسلم کسی نمازی کے ساتھ رہا ہو
اور اس نے دیکھا ہو کہ یار یہ کبھی نہیں دیکھا اس کو میں نے زندگی میں نماز چھوڑتے ہوئے. جو نمازی لوگ ہیں اگر کوئی ان کو 1 کروڑ کی آفر کرے کہ تو مجھ سے 1 کروڑ لے لے آج مغرب کی نماز چھوڑ دے, وہ چھوڑے گا؟ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. نمازی ہوگا تو نہیں چھوڑے گا, وہ کہے گا 1 کروڑ یا 1 ارب میرے لیے کیا یہ برابر. لیکن وہ دیکھ رہا ہے غیر مسلم کہ یار یہ حج کرنے گیا ہے وہاں اللہ کو راضی کرنے, لاکھوں روپے خرچ کر کے, اور عرفات میں مغرب اس نے پی گیا. یہ مغرب پی گیا, یہ ہے بھائی پڑھ ہی نہیں رہا. اس سے پوچھو کیوں نہیں پڑھ رہا؟ بھائی مزدلفہ میں جا کے عشاء کی نماز جب ہوگی تو اس کے ساتھ پڑھوں گا. بھائی تو کروڑوں روپے کی تجھے آفر کی تھی اور تو پھر بھی نہیں تو نے چھوڑے تھا, تو اب کیوں چھوڑ دیا؟ اب تو یہاں آیا ہی خدا کی عبادت کے لیے, تو اب تو تجھے اور خشوع خضوع سے پڑھنی چاہیے. جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ بھائی اللہ کا حکم ہے. تو یہاں بھی اللہ اپنے آپ کو یاد کروانے کے لیے ہم سے مغرب کی نماز قضا کروا رہا ہے تاکہ احساس رہے ہم پڑھتے جب تھے نا تو روٹین کی وجہ سے نہیں, اللہ کی وجہ سے پڑھتے تھے. لہذا جب وہ کہے گا نہیں پڑھو, چھوڑیں گے ہم. پھر سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں سمجھتے نا, مسئلہ سارا یہی ہے. اگر سمجھتے ہوتے تو پہلے سے سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلچر کا حصہ ہے, یہ رمضان اور بقرعید اور نہانا دھونا جمعے کے دن, یہ کلچر کا حصہ ہے. یہ کلچر نہیں ہے بھائی, یہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھے یاد رکھیں. سب کی بیس اور روح یہ ہے کہ اللہ کو بندوں سے اتنا تعلق ہے کہ اللہ چاہتے ہیں میرے بندے دنیا میں جانے کے بعد مجھے بھولے نہیں. مجھے یاد رکھیں میرے بندے. تو ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ یاد کرواتی رہے گی, اللہ کی نظر میں اس چیز کی ویلیو سب سے زیادہ ہے. کون سی چیز ہے جو آپ کو سب سے زیادہ اللہ یاد دلاتی ہے؟ وہ عبادت ہے دعا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ آج دعاؤں میں زیادہ زور نہیں ہے, یہ بڑا مسئلہ ہے. بھائی کچھ نہ کچھ وقت نکال کے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کریں. آج ہم لوگوں نے دعائیں مانگنا چھوڑ دی ہیں. جب انسان اللہ کے سامنے دعا مانگتا ہے وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے. اگر توجہ سے دعا مانگے, دعا ایسی چیز ہے کہ یہ اللہ اور بندے کا جتنا مضبوط کنیکشن بناتی ہے اتنا کنیکشن دنیا کی کوئی اور عبادت نہیں بناتی. ہمیں شیطان ورغلاتا ہے کہ اس سے مل کیا رہا ہے تمہیں, نظر تو کچھ بھی نہیں آتا, ملتا تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے, وہ بندے اور اللہ کے تعلق کو مضبوط نہیں ہونے دیتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس کی زیادہ فکر نہیں ہوتی کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی, مجھے زیادہ فکر اس کی ہوتی ہے کہ دعائیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. دعائیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے اس کا مطلب قبول ہو رہی ہیں. فوکس تو اس کو کرو کہ دعا مانگ رہے ہیں کہ نہیں مانگ رہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس احکم الحاکمین کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہوں اور وہ خالی ہاتھ واپس کرتا ہو؟ تو آج دعاؤں میں جان ختم ہو گئی, دعائیں مانگنا چھوڑ دی. یہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے, رمضان اور دعا کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے, بہت گہرا. جب انسان اللہ کے لیے کوئی عبادت کرتا ہے, کوئی قربانی دیتا ہے, اللہ کا نام قرآن میں ہے شکور, قدردان. شکور کسے کہتے ہیں؟ قدردان. آپ تھوڑا کرو وہ اس کی قدر بہت زیادہ کرے.
کچھ لوگ ناقدرے ہوتے ہیں نا، آپ کچھ بھی کر لیں ان کے لیے کہتے ہیں نا ناقدرہ ہے، میری بات کو ویلیو ہی نہیں دیتا، میرے احسان کو ویلیو ہی نہیں دیتا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ افطار کے وقت دعا کرنی چاہیے، کیوں؟ آپ نے سارا دن اللہ کے لیے ایک قربانی دی ہے، یہ بڑی بات ہے۔ آپ کی نظر میں شاید اس کی ویلیو نہ ہو، اللہ کی نظر میں اس کی بڑی ویلیو ہے کہ میرا بندہ نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور اس نے سارا دن میرے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں یہ مکھی تنگ کر رہی ہے، لیکن اتنا ایسے نہ پکڑیں کہ مکھی سے زیادہ آپ تنگ کرنا شروع کر دیں۔ بس بھاگ گئی، نام ہی کافی ہے۔ تو کیا بات چل رہی تھی یار؟ دعا کی تو چل رہی تھی، یہ یہاں ہاں افطار کی بات کر رہا تھا۔ تو ہم اس کو شاید ہلکا سمجھتے ہوں، لیکن اللہ کی نظر میں یہ ہلکا عمل نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، مجھے مانتے ہیں۔ اگر اللہ کو نہ مانتے ہوتے تو کوئی کسی کے کہنے پر کھانا پینا، آج کل تو لوگ ڈاکٹروں کے کہنے پہ نہیں چھوڑ رہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو نقصان دے گا کھانا پینا، آپ ڈائٹنگ کرو، مت کھاؤ، پھر بھی کھا رہے ہیں لوگ کہ مر جائیں لیکن کھانا نہ چھوڑیں۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ پورے رمضان میں ہم سے کھانا پینا چھڑوا دیتے ہیں، توفیق دے دیتے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے دل میں شاید قدر نہ ہو، لیکن اللہ تو قدردان ہے، وہ اس عمل کی بہت زیادہ قدر کرتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، تضرع کا وقت ہے، عاجزی کا وقت ہے۔ تو دعائیں خوب کثرت سے کیا کریں۔ دعاؤں میں عاجزی، گڑ گڑانا، لجاجت کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا رو کے مانگو، اور رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لو، صورت بنا لو رونے جیسی۔ ہمارے نبی نے ہمیں، کیونکہ اللہ کے سفیر ہیں نا، اللہ کا پیغام لے کر آئے، تو ہر چیز میں ہمیں گائیڈ کر دیا ہے۔ غیر مسلم کے پاس نہ مانگنے کا طریقہ ہے، کس سے مانگنا ہے یہ بھی نہیں پتا، کیا مانگنا ہے یہ بھی نہیں پتا، کبھی ادھر جا کے مانگ رہا ہے، کبھی ادھر جا کے مانگ رہا ہے، یہ بھی نہیں پتا مانگنا کس سے، کیسے مانگنا ہے، کوئی یوں مانگ رہا ہے، کوئی کسی اور اسٹائل سے مانگ رہا ہے، یہ بھی نہیں پتا، کون سے ٹائم پہ مانگنا ہے جس میں قبولیت کا امکان زیادہ ہے، یہ بھی نہیں پتا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا مانگنا کیا ہے، یہ بھی بتایا کس ٹائم پہ مانگنے کی فضیلت زیادہ ہے، اور یہ بھی بتایا مانگنا کیسے ہے، دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، ظاہر کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔